बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे आज उन लोगों पर जो हमारी हिफाजत करते हैं लेकिन ख़ुद वो परेशानी का शिकार है। मैं बात कर रहा हूं गार्ड्स की। बहुत रेयर इशू है, लोग इस पे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हमने सोचा कि डेडलाइन के प्लेटफॉर्म से इस बात को उजागर किया जाए। वो किन मसाइल का शिकार हैं। आजकल आपको पता है महंगाई अरूज पे है, डॉलर ऊंची उड़ान उड़ रहा है, एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में जो गार्ड्स हैं, जो हमारी हिफाजत करते हैं, जो अपनी जान पर खेल कर हमें बचाते हैं, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज उनकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। वो किन मसाइल का शिकार हैं। नाज़रीन, 17,500 जो है मिनिमम वेज ऑफ वर्कर है, लेकिन बदकिस्मती के साथ उनको ये तनख्वाह भी नहीं दी जाती। जो ड्यूटी टाइमिंग्स हैं वो 12 से 14 घंटे हैं। हम आज 8 घंटे अगर मैं और आप काम कर रहे हैं तो वो 12 से 14 घंटे कर रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। शायद हम उनको माशरे का फ़र्द समझने को भी तैयार नहीं है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से उनके मसाइल का हल निकाला जा सकता है और हुकूमत की तवज्जो इन मसाइल पे कैसे दिलाई जा सकती है। हमने कुछ गार्ड से इंटरव्यू किया, उनके मसाइल जानने की कोशिश की, एक रिपोर्ट तैयार की है, वो हम आपको दिखाते हैं कि उनके क्या मसाइल दरपेश हैं, उनको किस तरह से आजकल के दौर में वो गुजारा कर रहे हैं। ज़रा ये देखें। उसके बाद फिर स्टूडियो में आएंगे तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। 12 घंटे हैं, सुबह 9 से रात 9। 4 छुट्टियां मिलती हैं, वो भी जो है महीने के बाद। वैसे 15,000 सैलरी है और 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। और 4 छुट्टियां नहीं करेंगे तो फिर जो आपको हमें 17 मिलेगी, तो छुट्टियां करेंगे तो 15 मिलेगी। मुख्तलिफ कंडक्ट हैं हमारे, किसी जगह 15 है, किसी जगह किस तरह। लेकिन कंपनी की जो बेसिक तनख्वाह है वो 14 है, 14 से ऊपर नहीं कर। 2013 में भर्ती हूँ जी, 10,000 में भर्ती हूँ। फिर उसके बाद 11 हुई है, फिर 12 हो गई है, 12 से 13 हो गई है, फिर 14 हो गई है, फिर 15 हो गई है, फिर आखिर में और 16 पिछले साल से चल रही है। हमारी किसी जगह पे पीक एंड ड्रॉप है और किसी जगह पे नहीं है। दूसरा ये है कि खाना पीना तो हमारा अपना है। तनख्वाह तकरीबन 17-18 हज़ार तनख्वाह हमारा जी। तो ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफ से 8 घंटे का बताया हुआ है, कहते हैं 8 घंटे ड्यूटी कम से कम होना चाहिए। हमें 12-14 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। स्वाय तनख्वाह के और कुछ भी नहीं देते, ना खाना है, ना रिहाइश है, ना कोई और सहूलत, किसी किस्म की कोई सहूलत भी नहीं है। अगर छुट्टी काटते हैं हम तो छुट्टी के भी पैसे काट लेते हैं, छुट्टी भी हमें नहीं देते। ये छुट्टियाँ 2 के अलावा कोई छुट्टी करे उसकी छुट्टी काट जाते हैं, ठीक है। कंपनी बाकी रिहाइश एक देती है, खाना पीना नहीं देती। दफ्तर में होते हैं तो चाय मिलती है, घर में होते हैं तो चाय अपनी पकानी पड़ती है। हमारा मसाइल तो यही है जी, 18,000 रुपये तनख्वाह है, टोटल 10,000 घर का किराया देता है, ठीक है जी। गैस बिजली हर चीज़ हमारे लिए बहुत महंगा है। इस तनख्वाह पे गुजारा तो नहीं होता है, क्या करें, मजबूरी से कर रहा होता है। 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी होता है, 8 घंटे का गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नमेंट ने ऐलान किया उस पर कौन सा अमल हुआ है? कभी अमल नहीं हुआ है, कोई पूछने वाला कोई है नहीं है। 16-16.5 हज़ार में गुजारा तो नहीं होता, मगर क्या करें, गरीब बंदा गुजारा तो करना है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो 6 बच्चे, 2 मियाँ बीवियाँ, 4 तो 2 6 बंदे हैं घर के। राइज तो खैर हमारा अपना ही है, पिक एंड ड्रॉप भी हमारा अपना गाड़ी है, अपना आना जाना है, इसी कुछ भी नहीं है, अपना तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं। 12 साल हो गए हैं, तकरीबन बजट आते रहते हैं और इजाफे होते रहते हैं, लेकिन ये कंपनियां अपनी मर्ज़ी से करती हैं, इनके हिसाब से वो नहीं करते, हमें जो है ना पैसे नहीं देते। गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे जो है सैलरियों में थोड़ा सा इजाफा करा दें। अभी 16,000 इस वक्त जो है ना चल रही है। जो बजट में 17,500 आई है ना, उसमें कोई इजाफा नहीं हो। गवर्नमेंट से बस यही है जी, बस जितना हो सके जो बात की है जी, 8 घंटे का ड्यूटी का बता रहा है, अल्लाह करे इस पे गवर्नमेंट इस पे तवज्जो करे, अमल करे, तो इनसे हिदायत करे जी, बस इनसे ड्यूटी 8 घंटे हमारा ले ले। अगर आउट टाइम होता है तो आगे जो है हमें कोई मदद दे दी जाए। ड्यूटी 12 घंटे लेते, खड़े ड्यूटी होते हैं तो मिलते कुछ भी नहीं है, घर का गुजारा तो चलते नहीं है, मजबूरी से कर रहा होता है। बस वो हमारी तनख्वाह जो है 15,000, उसमें से जो है ना 100 रुपया काटने में पता नहीं फिर वो EOBI फंड है या नहीं है, ये हमें कोई पता नहीं है। कुछ क्या देते, जब तक है दिहाड़ी लगेगा, जब तक नहीं है कुछ भी नहीं है। आज दिहाड़ी लगेगा तो मिल जाएगा, कल नहीं है तो नहीं है, कुछ भी नहीं। नाज़रीन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस टॉपिक पे बात करेंगे। वेलकम टू द शो फरजाना साहिबा। बहुत रेयर टॉपिक, इस पर डिस्कशन हम देखते हैं कि अमूमन नहीं होती, लेकिन हमने ये आज अपने प्रोग्राम में ये इशू उठाया।
تو بینگ اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آپ نے کبھی ان گارڈز کے حقوق پہ بات کی ہے, کوئی آواز اٹھائی ہے؟ جی یہ درست ہے کہ میرا تو خیال ہے پاکستان میں جو بھی مسائل عام شہری کے ہیں, خاص طور پہ محنت کش طبقے کے لوگوں کے ہیں, اس پہ تو بہت کم آواز اٹھائی جاتی ہے, نہ میڈیا میں ان ایشوز کے اوپر بات نہیں ہوتی, زیادہ بات نہیں ہوتی, اور اس لحاظ سے آپ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ اس ایشو پہ بات کریں. اور میں نے بھی اسی لیے سوچا کہ ٹائم نکال کے اس پہ آنا چاہیے, کیونکہ جہاں تک اس طبقے کی جو گارڈز کے مسائل ہیں ہم سنتے رہتے ہیں بہت زیادہ, تو میں کہوں گی کہ واقعی ایسی کوئی آرگنائزیشن کم از کم میں نہیں جانتی ہوں جو کہ باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سیکیورٹی بہت ساری ایجنسیز ہیں, انہوں نے اپنے ایک نیٹ ورکس اپنی وہ بنائی ہوئی ہیں, یونینز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ جو گارڈز ہیں ان کی جو اپنی مسائل ہیں اس کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے, کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, کیونکہ انسیکیورٹی بہت ہے, کرائم ریٹ بہت بڑھ رہا ہے, لہٰذا لوگ سمجھتے ہیں, اور ریاستی سطح کے اوپر کیونکہ لوگوں کا تحفظ نہیں ہے تو پرائیویٹ سیکیورٹی لوگ بہت اب جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکیورٹی اور گارڈز رکھے جائیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو منیمم ویج بھی ہے وہ بھی گارڈز کو نہیں دی جاتی ہے, 17,500 اب منیمم ویج ہے. جی جی, تو پہلا سوال میرا بیسکلی یہی ہے کہ کیا یہ گارڈز کو دی جا رہی ہے؟ میرا جہاں تک میں سمجھتی ہوں اگر آپ ایک کوئی سروے کریں تو شاید 1% لوگ بھی آپ کو نہیں ملیں گے سیکیورٹی ایجنسیز میں جہاں پہ گارڈز کو یہ تنخواہ مل رہی ہو, تو ایک تو یہ کہ تنخواہ نہیں ہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, کیونکہ یہ لوگ بہت ایک طرح سے لوگوں کی جان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ خود ایک رسک اپنی جان پہ ان کی میں سمجھتی ہوں کہ جو لائف انشورنس ہے وہ ہر سیکیورٹی ایجنسیز جس کو بھی مطلب ظاہر کہ انٹیریئر منسٹری ان کو وہ کرتی ہے, نو سرٹیفکیٹ آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے, اور ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ کس طرح انہوں نے کوڈ آف جو ان کے رولز ہیں اس کو فالو کرنا ہے, اور اس کے اندر تمام گارڈز کی جو لائف انشورنس ہے میں سمجھتی ہوں وہ مسٹ ہونی چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جہاں پہ گارڈز کی لائف انشورنس نہیں ہے. بھی بات ہونی چاہیے, لیکن آج جو ایشو ہے بریک پہ ہم ایک جا رہے ہیں اور اس ایشو کو ہی کنٹینیو کریں گے کہ ان کا ڈیوٹی ٹائم 12 گھنٹے ہوتا ہے. ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں تو یہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آئیں گے تو اسی پہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم ایشوز پر, اور وہ گارڈز کی سیلری سے متعلق, ان کی ٹائمنگ سے متعلق, اور ان کی جو پریشانیاں ان کو درپیش ہیں اس سے متعلق ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ان کے ڈیوٹی آورز 12 گھنٹے کیوں ہوتے ہیں. تو اس کی ایک ریزن بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کی, تھوڑی ریسرچ ہم نے کی, جس میں ہم نے یہ جو ہے ایزیوم کیا کہ اگر ان کے ڈیوٹی آورز 8 گھنٹے کر دیے جائیں تو جو ایک عام بندہ گارڈ رکھ رہا ہے, ہائر کر رہا ہے سروسز, تو اس کو 3 گارڈز تبدیل کرنے پڑیں گے ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کا کام لینے کے لیے. تو اس وجہ سے پیسے بچانے کے لیے 2 گارڈ سے کام لیا جاتا ہے, دونوں کو 12 گھنٹے جو ہے ڈیوٹی کرائی جاتی ہے تاکہ دن اور رات کا وہ سیکوینس بن جائے اور آپ کے پیسے کم خرچ ہوں. لیکن آپ کے اپنے پیسے بچانے کے لیے دوسرے کی ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں, کیا یہ صحیح بات ہے یا نہیں؟ یہ مس فرزانہ باری سے دیکھیں, یہ تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو سیکیورٹیز ایجنسیز ہیں جو ان گارڈز کو ہائر کرتی ہیں وہ ایک طرح سے یہ ایک وائلیٹ کر رہی ہیں, کیونکہ 8 گھنٹے سے زیادہ وہ کام نہیں لے سکتے کسی بھی مزدور سے, کسی بھی محنت کش سے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں انٹیریئر منسٹری کا بھی رول آتا ہے, اور جہاں پہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں جیسے ایکسچینج کمیشن وغیرہ, ان کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز رجسٹرڈ ہیں ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اس میں دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کی ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں وہ ان گارڈز کو دی جا رہی ہیں, جس میں ظاہر ہے ان کی سیلری کی بات ہے, ان کی صحت کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنا ہے کہ مطلب یہ جس گھر میں وہ جا رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں اس سیکیورٹی ایجنسی کا یہ کام ہے کہ جہاں وہ پلیس کر رہے ہیں گارڈز کو, وہاں وہ انشور کریں کہ ان کا جو بیٹھنے کا انتظام ہے,
ان کا سردی گرمی میں جو ان کو ایک بیسک جو ان کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ ان کی پوری ہو. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹریننگ کا بھی ایشو ہے, گارڈز کی ٹریننگ وغیرہ بھی میں سمجھتی ہوں سیکورٹی ایجنسیز کوئی ریفریشر کورسز نہیں ہے, کوئی پراپر ٹریننگز نہیں ہے. ایون آپ دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں میں جو انہوں نے اس میں بھی دو ایشوز جو آتے ہیں, جو گارڈز آتے ہیں آرم فورسز سے وہ تو چونکہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کی تھوڑی سی بہتر سیلری بھی لگ جاتی ہے, اور لیکن زیادہ تر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آرم فورسز سے جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے, گارڈز بننے میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, تو سویلین کو لینا پڑتا ہے. اب جب سویلین کو آپ لے رہے ہیں تو اس کو ٹریننگ پراپر نہیں ہے, ایک تو اسے پھر آپ نے سکھانا ہے کہ یہ اسلحہ چلتا کس طرح ہے, پھر وہ کم پیسوں میں تو آپ کو ہائر ہو رہا ہے کمپیئر ٹو ایک جو آرم فورسز سے بلانگ کرتا ہے, لیکن اس کے پاس وہ اسکلز نہیں ہے جو آپ کو اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. اس حوالے سے بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. یہ درست بات ہے, کیونکہ گو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بہت ساری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ زیادہ تر جو عام آرمی کے جو ایکس سمجھیں آفیسرز ہیں وہ چلا رہے ہیں, اور اکثر وہ انہوں نے ہائر بھی کیا ہوتا ہے جو عام سپاہی ہے ان کو. بعد میں وہی بات ہے کہ ان کمپنیز میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. اگر آپ وہ سپاہی چاہے کتنا ٹرینڈ ہے, اگر آپ نے اس کو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ جب موقع آئے گا تو اس کی جو سینسز ہیں, اس کا جو ایک دم سے وہ نہیں اس طرح سے کر پائے گا. اور دوسرا آپ نے درست کہا, اب آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے گارڈز کی, کراچی جیسے شہر میں جتنی ہماری پولیس ہے اس سے زیادہ گارڈز ہیں, مطلب مور دین 100,000 انہوں نے جو ہے, میں کہیں دیکھ رہی تھی کہ گارڈز جو ہیں, کیونکہ تقریباً جو کوئی افورڈ کر سکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا امپلائمنٹ سیکٹر ہے. اس کے اندر جس قسم کا استحصال ہو رہا ہے اس کے اوپر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ گارڈز کو یونینائز ہونے کا بھی ظاہر ہے کہ کوئی اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ اپنے آپ کو کسی یونینائز کرے, تو وہ بھی ان کو اجازت نہیں ہے. ان کے یونین بنانے پہ پہلے ہی سے پابندی عائد کر دی گئی ان کی جانب سے, سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے, تاکہ کوئی ایسا ان کے لیے خطرہ نہ پیدا ہو جائے اور کوئی ایسی بات نہ سامنے آ جائے جس کی وجہ سے بعد میں مسئلہ کریٹ ہو. بالکل ظاہر ہے وہ اس چیز سے خوف زدہ ہے کہ کیونکہ اگر یہ لوگ یونینائز ہوں گے, اور آبویسلی یہ آرمڈ ایک طرح سے فورس ہے نا آپ کی, تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو یونینائز کریں, اور اس میں پھر جو ان کی لیونگ کنڈیشنز ہیں اس کو بارگین کر سکیں, اور ایک جو ڈیسنٹ میں سمجھتی ہوں جو منیمم ویج ہے جو کہ بہت ہی کم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آج جو 17,500 میں بھی کوئی گزارا نہیں ہو سکتا, وہ ویج بھی لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ گرو کر رہا ہے. اس کی وجہ میں نے جس طرح دوبارہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہوں کہ کیونکہ بہت زیادہ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے انفارچونیٹلی بڑے شہروں میں خاص طور پہ. اب ان مسائل کا حل کیا ہے, پھر ہمیں کس طرف جانا چاہیے, کس طرح سے ان مسئلوں کا حل نکلے گا؟ ہم تو اپنے پروگرام میں اس مسئلے کو اجاگر کرتے رہیں گے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی آتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, لیکن الٹیمیٹ سلوشن کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, الٹیمیٹ سلوشن اگر آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو نیڈ ڈیمانڈ ہے آف سیکیورٹی وہ ختم ہو جائے, وہ تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر ریاست اور حکومت کی ذمہ داری آتی ہے کہ کرائم جو سماج کے اندر جو کرائمز ہیں, جو آپ سیکیورٹی گارڈز کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ کم از کم جو لیبر لاز ہیں پاکستان میں وہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے. اور جس طرح سے جب یہ سیکیورٹی ایجنسیز جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو جب رجسٹر کرتے ہیں تو اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ, ان کے کوئی رولز ریگولیشنز ہونے چاہیے, اور پھر اس کی پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کیا جو ایجنسیز اپنے گارڈز کو وہ تمام سہولتیں نہیں دے رہی ہیں, وہ ٹریننگز نہیں دے رہی ہیں. دیکھیں نا ابھی کراچی میں آپ کو یاد ہوگا, مطلب ان کو بعض اوقات جب یہ ایک وہ ہوا تھا MQM کا جو
हमारे पार्लियामेंटेरियंस मारे गए थे, तो वो गार्ड पहले भाग के अंदर गया है, वहाँ से फिर बाय द टाइम वो बाहर आया वो लोग अपना काम करके जा चुके थे। तो मैं ये समझती हूँ कि इसकी ट्रेनिंग भी जिम्मेदारी है कि इनकी प्रॉपर रिफ्रेशर्स होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए मिनिमम। जी, अली रज़ा आब्दी की बात करी थी अनफॉर्चुनेटली। तो जो वो हादसा हुआ, तो कहने का मकसद ये है कि देखिए मतलब आप एक तरह से बिज़नेस रजिस्टर कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए जो लेबर लॉज का इतलाक उन पे होता है वो होना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है कि कोई इन सिक्योरिटी एजेंसीज़ की मॉनिटरिंग नहीं करता, वो एक दफ़ा रजिस्टर हो जाते हैं, वो लोगों को हायर करते, कोई उनको नहीं पूछता है कि वो कितने घंटे काम करवा रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे, जो उनके हाथों में बंदूकें पकड़ाई हुई हैं वो भी काम करती हैं कि नहीं करती। मैं ये समझती हूँ कि उससे जो ज़ाहिर है आम घरों में जो लोग रखते हैं उनको नहीं पता कि उनके गार्ड के पास जो मतलब है कि एक गार्ड की सिंबॉलिक प्रेजेंस है जिससे बंदा यानी डर जाए कि यार इस घर में गार्ड है। मैं समझती हूँ साइकोलॉजिकली यही है कि लोग ज़्यादातर मतलब उसी एक फॉल्स उसमें रहते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी के घर के दरवाजे पे गार्ड खड़ा है तो शायद कोई हमें अटैक नहीं करेगा या कोई रॉबरी या घर के अंदर आके चोरी चकारी नहीं होगी। लेकिन देखने में तो यही आया है कि गो के ख़ास तौर पे ऐसा नहीं है कि गार्ड्स जो हैं उनको बिल्कुल कुछ, हमने ये भी देखा कि गार्ड्स की जानें भी जाती हैं, गार्ड्स जो है प्रोटेक्शन इसी सवाल की तरफ मैं आ रहा था कि बहुत सारे गार्ड्स हैं जिन्होंने बैंक में डकैतियों को रोका, घरों में डकैतियों को रोका और इसके पीछे उनकी जानें भी गईं, लेकिन फिर भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई कैश प्राइज़ नहीं है। इसके अलावा जो जिनकी जानें गईं उनकी फैमिली किस तरह सर्वाइव करती होगी, इस हवाले से कोई चीज़ नहीं सामने आती हमारे। ये मसले मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइफ इंश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि गार्ड्स का नेचर ऑफ वर्क ऐसा है ना कि जिसमें उनकी जान को ख़तरा है, यानी कि उन्होंने दूसरों की हिफाजत करती है और हिफाजत करते हुए उनकी अपनी जान जो है वो जा सकती है। लिहाजा मैं समझती हूँ कि कोई भी कंपनी जिन्होंने अपने गार्ड्स को की लाइफ इंश्योरेंस नहीं की उनको बिल्कुल उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए और उनको इस कारोबार से बाहर निकालने की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन, वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो गार्ड हायर करती हैं और उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती, हुकूमत को चाहिए कि पहले तो मॉनिटरिंग को इंश्योर करे, यकीनी बनाया जाए, फिर लेबर लॉज फॉलो कर रही हैं वो कंपनियां या नहीं कर रही। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो हमने इस प्रोग्राम में उठाया। और फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है उस कंपनी ने किस तरह ऑपरेट करना है, गार्ड्स की क्या ड्यूटी होगी, क्या टाइमिंग्स होंगे, कब सैलरी मिलेगी, बोनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये तमाम चीज़ें हैं। ये हुकूमत को भी चाहिए, ये गार्ड्स इस मुल्क के शहरी हैं और इमरान खान साहब ये वोट लेके आए हैं कि वो तब्दीली लाएंगे और तब्दीली भी ऐसी लाएंगे कि जो मुतवस्सत तबका है, जो महकूम तबका है उसकी हुक्मरानी होगी, उसकी बात सुनी जाएगी, उसका जो है कहा माना जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जब तक नहीं होंगी हम आपको बताएंगे नहीं कि ये चीज़ें करें तो ये इस पर कैसे तब्दीली आएगी। खान साहब को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पर भी गौर करें, जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है वो इसके हवाले से अगर नई कानून साजी बनती है तो ज़रूर की जाए। हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक बहुत अहम स्टोरी है इस्लामिया कॉलेज भावलपुर के हवाले से, और वो स्टोरी क्या है वो आपको इस ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और हमने प्रोग्राम में दूसरी स्टोरी जो शामिल की है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की है। HEC ने क्वालिटी एश्योरेंस सर्वे जहाँ पे किया, 48 टोटल प्रोग्राम्स हैं जिनका जायज़ा लिया गया, जिसके बाद नाज़रीन 17 प्रोग्राम्स में तलबा के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई HEC की जानिब से, और 3 प्रोग्राम्स जो थे वो ऐसे थे जिनको मुकम्मल तौर पर बंद करने की HEC ने सिफारिश की, लेकिन जो हदायत थी HEC की जानिब से उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की जानिब से जो अब ऐड आया है, जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं, उसमें इन्हीं प्रोग्राम्स के हवाले से ऐड दिया गया है। तो ये वायलेशन HEC की क्यों हो रही है? इतने बड़े बड़े एड्स दिए जाते हैं अखबारों में और HEC क्या कर रहा है, सो रहा है HEC, क्यों नहीं इन बातों को जो है उनके कॉग्नेंस लेता और क्यों नहीं इन मामलात को रोकता? अगर HEC ने एक रिपोर्ट मुरतब की है जिसमें सिफारिशात की गई हैं कि इन प्रोग्राम्स को बंद किया जाए, तो किस तरह से यूनिवर्सिटी ने उन प्रोग्राम्स से मुतल्लिक ऐड दे दिया है?
اس کا ڈائریکٹلی افیکٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ جب وہ اسٹوڈنٹس داخلہ لیتے ہیں ان پروگرامز میں اور ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایچ ای سی سے جا کے اٹیسٹ کرانے ایچ ای سی کے پاس اٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیسٹ نہیں ڈگریز کی جاتی ہیں، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ پروگرام تو کوالٹی ایشورنس کوالٹی جو سٹینڈرڈز ہیں ان پر پورا نہیں اتر رہا۔ تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے کون کون سے وہ پروگرام ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے جو کہ بند کر دیے گئے۔ ہمارے ساتھ محمد احمد موجود ہیں کہ انہوں نے جی نیوز پہ بریک کی ہے یہ سٹوری۔ محمد احمد، ویلکم ٹو دا شو۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے بند کیے گئے تھے ایچ ای سی کی جانب سے، لیکن پھر بھی ان کی ایڈورٹیزمنٹ دی گئی ہے؟ جی قمبر، مجموعی طور پر ایچ ای سی کی جانب سے ایم ایس اور ایم فل لیول کے 48 پروگرامز کا جائزہ لیا گیا، جس میں سے 17 میں داخلوں پر پابندی لگائی گئی اور 3 کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ ان پروگرامز میں اپلائیڈ سائیکالوجی، بایو کیمسٹری، بایو ٹیکنالوجی، باٹنی، اس کے علاوہ سمپل کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ، اکنامکس، الیکٹریکل پاور انجینئرنگ، فارماسیوٹکس اور فارماسیوٹیکل سے متعلق جتنے بھی پروگرامز ہیں سب میں جو ہے وہ داخلوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ جن کو مکمل طور پر ایچ ای سی نے بند کرنے کا کہا ہے ایم ایس اور ایم فل لیول پر، ان پروگرامز میں ہسٹری، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کے تقریباً 35 پروگرامز کا ایچ ای سی کی کمیٹی نے جائزہ لیا تھا، جن میں سے 5 کو مکمل طور پر بند کرنے کی سفارش کی گئی، جبکہ 9 پروگرامز میں طلباء کے مزید داخلے سے ایچ ای سی نے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کو روکا تھا۔ جن پروگرامز کو مکمل طور پر بند کرنے کی سفارش کی گئی تھی ان میں باٹنی، کمپیوٹر سائنس، ایجوکیشن، اسلامیات، میتھمیٹکس، میڈیا سائنس۔ احمد، what were the reasons given by ایچ ای سی؟ کیوں بند کیا گیا ان پروگرامز کو؟ اس میں جو کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں اس میں جو فائنڈنگز کچھ سامنے آئی رپورٹ میں وہ یہ تھی کہ جو پی ایچ ڈی کے طلبہ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کی نگہداشت کے لیے ضروری ہے کہ ایک پی ایچ ڈی پروفیسر ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ بہت سی جگہ پر ایم فل لیول کے پروفیسر جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کی نگہداشت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ 2008 اور 2009 کے بعد سے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور نے اپنے تعلیمی نصاب پر بھی کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے علاوہ جو ایک پی ایچ ڈی کا ڈپارٹمنٹ ہے اسلامیات، حدیث و سنت، اس پروگرام میں کوئی پرماننٹ فیکلٹی نہیں ہے، وہ فیکلٹی مختلف فیکلٹی سے پروفیسر آ کے اس پروگرام کے اندر پڑھاتے ہیں، جو کہ جس کی رول کی خلاف ورزی ہے۔ کم از کم بھی 3 فل ٹائم پی ایچ ڈی کے پروفیسر ضروری ہوتے ہیں ایچ ای سی کے قوانین کے مطابق کوئی بھی پی ایچ ڈی کا پروگرام شروع کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو بہت اس میں ضروری بات ہے وہ یہ کہ کیونکہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو تحقیق کرنی ہوتی ہے، ریسرچ کرنی ہوتی ہے، تو لائبریری بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ لائبریری میں یہ ایچ ای سی کی فائنڈنگ آئی ہے کہ اس میں 3 سال سے کوئی بھی کتاب نہیں خریدی گئی، لائبریری کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا، اور ان تمام جو فائنڈنگز کے اوپر جو ہے ایچ ای سی نے ان پروگرامز کو بند کیا۔ اور یہ تمام فائنڈنگز دی گئیں ایچ ای سی کی جانب سے، جس میں لائبریری کا حوالہ احمد نے دیا، اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو لک آفٹر کریں وہ ایم فل تھے ٹیچرز، ان کی کوالیفیکیشن نہیں تھی اچھی، اور اس کے علاوہ جو کوالٹی سٹینڈرڈز ایچ ای سی نے طے کیے ہیں ان سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتے تھے پروگرام، جس کے بعد ان کو بند کیا گیا اور کچھ سے داخلے کو روکا گیا۔ ایچ ای سی کی جانب سے واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ یونیورسٹیز کو کوالٹی سٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے، اسپیسیفکلی پی ایچ ڈی اور ایم فل لیول پہ، جس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ ریسرچ اسکالرز ہوتے ہیں اور یہ ملک کا مستقبل ہے، اگر یہاں پہ ہم کوالٹی جو ایجوکیشن ہے اس پر توجہ نہیں دیں گے تو اس کی وجہ سے پورا ملک سفر کرے گا۔ اسی ٹاپک پہ آج ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ ناظرین، شیریں صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ پبلک سیکٹر اور ایجوکیشن اویئرنیس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ان سے جانیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو شیریں صاحبہ۔ ایک ایشو جو ہم نے اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کیا اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے حوالے سے، ایچ ای سی کی جانب سے سفارش کی گئی بند کرنے کی، لیکن پھر بھی ایڈ دیے جا رہے ہیں اور انہی پروگرامز کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا کہ بڑے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر آپ نے مجھے آج بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ جی ہاں بالکل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تقریباً 2 سال سے مختلف یونیورسٹیز کے مختلف پروگرامز کو اللیگل کر کے بند کر دیا گیا ہے ایچ ای سی کی طرف سے، اور ابھی ایک نیا نوٹیفیکیشن جو 2019 میں انہوں نے نکالا ہے، اس میں پھر کافی ساری یونیورسٹیز ہیں جو خود سے تو ایز سچ ریکگنائزڈ ہیں، لیکن ان کے مختلف پروگرامز جو ہیں ان کو ریکگنائز یونیورسٹی ایچ ای سی نہیں کر رہی، جن میں سے ایک کا ذکر آپ اس وقت کر رہے ہیں، بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ گورنمنٹ ایچ ای سی نے دیکھا کہ ان کی مختلف جو ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے مختلف پروگرامز کی، وہ پوری نہیں ہو رہی، اور ایچ ای سی نے ان کو نوٹس جاری کیا کہ آپ یہ پروگرام میں اب ایڈمیشن نہ لیں۔
لیکن اس کے باوجود ان کی ایڈ جو آئی ہے وہ واقعی تشویشناک بات ہے، بیکاز یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسپیشلی آپ کو معلوم ہے کہ بہاولپور ابھی بھی ہمارا ایک ایسا علاقہ ہے جس میں بہت دور دور سے لوگ صدرن پنجاب سے اور سندھ سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جنوبی پنجاب ہمارا ویسے ہی بہت پسماندہ علاقہ ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے، اور جب بچے وہاں پہ آ کے ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک ایسے پروگرام میں ان کو ایڈمیشن دیا جائے کہ جس کی بعد میں کوئی بھی نہ تو ان کو جاب کے لیے کوئی قبول کرے گا، اور نہ ہی کہیں پہ ان کو HEC ان کی ڈگری کو بعد میں ویریفائی کرے گی۔ اب بات جو ہے وہ یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب HEC نے کلیئر کٹ ان کو یہ نوٹس دے دیا ہے کہ آپ یہ پروگرام نہیں چلا سکتے، اس کے باوجود اگر انہوں نے اس کا ایڈمیشن کا نوٹس دیا ہے تو اس کے اوپر HEC ایکچولی جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ رہا ہے جو کہ مختلف یونیورسٹیز کو ریکگنائز کرتا ہے، اور اس کے بعد جب ڈگریز آتی ہیں تو ان کو بھی ویریفائی کرتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے فی الوقت کہ وہ جائے اور جا کے ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی لے۔ لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ایسا میکینزم نہیں ہے تو چیک اینڈ بیلنس اینڈ مانیٹرنگ تو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ HEC کی ٹیم وہاں پہ جا رہی ہے اور وہ ایک رپورٹ مرتب کر رہی ہے جس میں وہ سفارش کر رہی ہے کہ اس یونیورسٹی کا یہ پروگرام سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتا اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی سے متعلق ایڈورٹیزمنٹ اخبار میں دی جا رہی ہے اور ایک پبلک کو میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے آ کے ایڈمیشن لیں، تو اس کی مانیٹرنگ کسی لیول پہ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں آپ کی بات 100% درست ہے۔ اب ہمارا جو پاکستان ہے اس کا اگر آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا لیں تو اس میں یہی صورتحال ہے کہ اگر ایک قانون بن جاتا ہے، اس کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قانون پہ عمل درآمد کر رہا ہے کوئی اور نہیں کر رہا، تو اس کے خلاف ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ اگر آپ پولیس سے بات کریں تو پولیس کہتی ہے کہ یہ میری جاب ڈسکرپشن میں نہیں آتا، اور محکموں کے اپنے اندر اس طرح کے میکنزم ماضی میں موجود نہیں رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب اس کا میکنزم بنایا جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ری ایکٹیو پالیسیز ہیں اکثر، کہ ری ایکشن کی صورت میں پالیسیز بنتی ہیں، حالانکہ پرو ایکٹیو ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ماضی میں اس طریقے کی پرو ایکٹیو پالیسیز نہیں بنی، تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر اب جب یہ بات اٹھ رہی ہے، ایک یہی یونیورسٹی نہیں ہے بلکہ بے شمار یونیورسٹیز ہیں۔ اب HEC کا رول ماضی میں یہ رہا ہے کہ یہ اپنی ویب سائٹ پہ اور مختلف جگہوں پہ اشتہارات دے کے بتا دیتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیز اور یہ کالجز جو ہیں یہ ہمارے بلیک لسٹ ہو چکے ہیں، یہ ریکگنائز نہیں ہیں، لیکن ان کے خلاف میرا تو خیال یہ ہے کہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اگر وہ وائلیشن کرتی ہیں تو ان کے باقی بھی پروگرام بند کر دینی چاہیے، اور ان کو اس طریقے سے ایک دوسروں کے سامنے مثال بنانا چاہیے۔ ادروائز تو گورنمنٹ کی ظاہر ہے HEC ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور تو اس کی ریٹ ہی قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ صرف اس بات پہ ان کو چھوٹی سی ایک سزا دے دیں گے یا جرمانہ کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یا شاید یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی اور طریقے سے ادھر ادھر سے کر کے ہم اس کو ریکگنائز کروا لیں گے، تو ڈیفینیٹلی ہونا یہ چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی سخت سے سخت عملی اقدام کیا جائے۔ تعلیمی معیار کیسا ہے ہماری یونیورسٹیز میں، اس کو کیسے دیکھتی ہیں، اور کیا اس تعلیمی معیار کے بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، بہت اچھا کویسچن ہے جس کے اوپر میں واقعی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ HEC جو ہے اس نے کیوں یہ یونیورسٹیز بند کی۔ اچھا، مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ جو ان سے ایفیلیٹڈ جگہ جگہ پہ کالجز تھے، مثلا میں ایک ابھی پڑھ رہی تھی پروگرام میں آنے سے پہلے، ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے لاہور کے، اور اس کے کوئی 70-80 کے قریب چھوٹے چھوٹے کالجز تھے جو اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے۔ اس طرح ہی پشاور میں ایک یونیورسٹی ہے، بے شمار یونیورسٹی کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان یونیورسٹی نے جن کالجز کو اپنے ساتھ ایفیلیٹ کیا ہوا ہے ان کا معیار اس قدر پست ہے، اور مطلب تھرڈ ڈگری والے جو تھرڈ ڈویژن والے ہیں، ای گریڈ والے ہیں، ان کو بھی ہمارے ڈاکٹر سعید احمد بزدار صاحب نے جوائن کیا، ڈائریکٹر ہیں یہ کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ایشو جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا ہے، جس پہ جو ہے HEC نے جہاں پہ جا کے ایک رپورٹ مرتب کی اور اس میں سفارشات کی گئیں کہ اس کے متعدد ایسے پروگرامز ہیں جو کہ اس میں اسٹوڈنٹس کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ نیوز پیپر میں آئی ہے، تو سر ایسا کیوں ہے؟ جی، اصل میں یہ آپ کی رپورٹ میں نے کل دیکھی تھی، یہ بالکل ایک ون سائیڈڈ رپورٹ تھی۔ ہمارا موقف آپ اس میں سن لیں۔ ہم نے جو یہ ایڈورٹائزمنٹ کی تھی یہ HEC کی ریویو ٹیم کے آنے سے پہلے کر چکے تھے،
لیکن ہماری یونیورسٹی بینگ اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی، ساؤتھ پنجاب کی ایک بڑی یونیورسٹی اور ایک پرانی یونیورسٹی ہونے کے ناطے ہم HEC، پنجاب HEC، پنجاب HED سب کے تمام اور اپنی یونیورسٹی کے ایکٹ کے مکمل پابند ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں. یہ جو ریویو ٹیم آئی تھی یہ ایک HEC کی ایک MPhil PhD ریویو پروگرام ہے. اگر وہ نہیں بھی آتے تو انٹرنلی ہم یہ ہر سال خود بھی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم نے بہت سارے پروگرامز میں ایڈمیشن پہلے آفر ہی نہیں کیے تھے. ان ایڈمیشنز کو آفر کرنے کے بعد جب ٹیم آئی تھی تو انہوں نے اپنی ان کی سفارشات کے آنے سے پہلے ہی ایڈورٹائزمنٹ ہو چکی تھی اور جب ان کی رپورٹ آئی جو پہلی ڈرافٹ رپورٹ آئی تو ہم نے ان سے یہ بات کی کہ ہم اپنی رپورٹ پہلے ہی ایڈورٹائز کر چکے ہیں تو کائنڈلی کچھ پروگرام میں اگر ہمیں ایڈمیشن کرنے کی بہت تھوڑی تعداد میں جتنی ہمارے پاس گنجائش ہے اجازت دی جائے، کیونکہ اگر ہم ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے بعد ایڈمیشن نہیں کرتے تو پھر وہ اور بھی زیادہ مسئلہ بنتا ہماری ریپوٹیشن کے لیے بھی اور ویسے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے اس چیز کو اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ تو کر لیں گے، رپورٹ بھی آ جائے گی، لیکن ان طلبہ کے مستقبل کا کیا ہوگا جن کو HEC بعد میں ریکگنائز نہیں کرے گا اور ان کی ڈگری نہیں مانی جائے گی؟ جی ہم اپنے طلباء کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں. ہم جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایڈمٹ ہو گئے ہم ان کو انشاءاللہ ان کی کوالٹی والی ڈگری کمپلیٹ کروائیں گے، کیونکہ جو چیزیں انہوں نے نشاندہی کی اسی رپورٹ میں جو کل آپ نے شو کی تھی اس میں بہت ساری پازیٹیوز بھی ہیں. ہماری یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر ہے، ہماری PhD فیکلٹی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر ہے اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو اس میں ہیں موجود ہیں. تو اب جو اسٹوڈنٹ بھی ہمارے پاس ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور انشاءاللہ ان کی ڈگری اگر فیکلٹی کی کہیں کمی ہے تو وہ اس دوران ہماری ایک اور ایڈورٹائزمنٹ آ چکی ہے پچھلے مہینے جس میں ہم نے نئی فیکلٹی ریکروٹ کرنا ہے. تو ہم نے اور اس کے بعد اب اس رپورٹ فائنل رپورٹ آنے کے تو آپ بالکل ذمہ دار ہیں کہ جو کوالٹی ایشورنس پہ یا کوالٹی سٹینڈرڈز پہ آپ کے پورا اتر رہے ہیں ان کو تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو صرف ان طلباء کا ہے جو آپ کے ان پروگرامز میں آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو ایڈمیشن لیں گے جن کو ریکگنائز ہی نہیں کرتی HEC، جن کی سفارش کر چکی ہے بند کرنے کے حوالے سے. جو HEC کی فائنل رپورٹ اب آئی ہے نا، اب اس کے بعد ان پروگرامز میں ہم کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہمارا جو فال سیمسٹر آ رہا ہے سپٹمبر میں ہم آفر اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک HEC ہمیں اس معاملے میں NOC نہیں دے گی. فائنل رپورٹ ہمیں HEC کی اب ریسیو ہو گئی ہے. یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ واپس لے رہے ہیں اخبار؟ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ جنوری میں ہم نے ایڈورٹائز کیا تھا اور فیبرری میں ایڈمیشن کر لیے ہم نے، جن کا ایک سیمسٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے. HEC کی فائنل رپورٹ ہمیں ملی ہے مارچ میں. تو سر پھر اب ان طلبہ کا کیا مستقبل ہوگا کہ جن کے بارے میں آپ ایڈورٹائزمنٹ کر کے ایک سیمسٹر گزار چکے ہیں اور اب HEC کی رپورٹ آئی ہے کہ ان ڈپارٹمنٹس کو بند کر دیا جائے؟ بند نہیں ہے، اس میں HEC کے تین وہ HEC ریکمنڈیشن دیتی ہے. ایک وہ پروگرام جن کو اوکے کہلاتے ہیں، ایک وہ پروگرام جہاں پہ وہ کہتے ہیں فردر انٹیک سٹاپ، یعنی مزید ایڈمیشن نہ کریں کیونکہ آپ کا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے. وہ داخلے مطلب بند کرنے کا پروگرام بند کرنے کا نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. میں HEC کی کوالٹی ایشورنس ایجنسی کا خود بھی اس میں ایکسپرٹ ریویور ہوں، مختلف یونیورسٹی میں جاتا ہوں. سر آپ کے 3 پروگرام بند نہیں کیے گئے، ہماری رپورٹ تو کہتی ہے آپ کے 3 پروگرام مکمل طور پہ بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے. وہ مکمل بند نہیں، اس کے لیے لفظ وہ یوز کرتے ہیں ہالٹڈ، اور اس رپورٹ میں آپ دیکھیے گا. اور ہالٹڈ کا مطلب ہے ان کی ایکٹیویٹیز سٹاپ کر دیں جب تک آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے. یعنی اگر PhD فیکلٹی ممبر چاہیے تو وہ ریکروٹ کریں اور ہم اس کے پروسیس میں ہیں. ہم نے ریکروٹمنٹ کے لیے ایک ایڈورٹائزمنٹ دی ہے اور ایک پرانی ایڈورٹائزمنٹ کا بھی سلیکشن بورڈ ہو چکا ہے جو آنے والی سینڈیکیٹ سے اپروو ہو جائے گا. ہماری فیکلٹی کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر پروگرام میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو اس لمٹ میں آ جائے گی جس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو اسٹوڈنٹ کا مستقبل کو کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ. اس یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ آئیں گے ان کا مستقبل محفوظ ہے. شیرین صاحبہ آپ نے گفتگو ہماری سنی، تو کیا وجوہات ہیں کہ یونیورسٹیز کی جانب سے ایک تو انہوں نے وجہ بتائی کہ پہلے ایڈورٹائزمنٹ دی گئی، لیکن بہت ساری ایسی بھی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ پہلے ایڈورٹائزمنٹ کے یہ مسئلہ نہیں آتا، HEC بند کرتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے اشتہارات دیے جاتے ہیں. تو کیا صرف یہ بزنس پرسپیکٹیو ہے جس کے تھرو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں آگے؟ ہاں جی بالکل، آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ایجوکیشن ایک بہت بڑا پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بزنس بن گیا ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. یہی ریزن ہے کہ پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز ہیں جو ٹاپ رینکنگ میں آتی ہیں، بہت ہی نیچے جا کے ہماری رینکنگ آتی ہے. اور جو پہلے ہم اس سے بات کر رہے تھے کہ تعلیمی معیار کی، تو میرا چونکہ گورنمنٹ سیکٹر سے تعلق ہے اور مختلف جو ریکروٹمنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی کی میں ممبر ہوں، اور جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی، تو ہم کلیئرلی ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم میرٹ پہ لیں گے، آپ اپنے آپ کو پروو کریں.
اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اسلامیات میں بچے نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور اس سے آپ یہ پوچھ لیں گے کہ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں تو اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوگا. سیم باقی سبجیکٹس کے ساتھ بھی چلتا ہے. تو معیار ہمارا تعلیم کا اتنا پست ہو گیا ہے اور یہ بس ایک دکان کھلی ہوئی ہے کہ بس ڈگریز دیتے جانے اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کا اٹینڈنس پوری ہے نہیں ہے, ان کا جو ہے وہ کوالٹی کی انہوں نے اسائنمنٹس کی ہیں, کاپی پیسٹ, پلیجرزم, یہ وہ چیزیں بالکل بس بچے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں ڈگری مل جائے گی تو پھر ہمیں جاب بھی مل جائے گی. اور قطعاً بھی ایسی بات نہیں ہے کہ سفارش سے نوکری ملتی ہے. ابھی بھی ہمارے جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ 100% میرٹ پہ آتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی وہی لوگ آتے ہیں کہ جو کمپیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے اسٹوڈنٹ سے بھی میری ایک گزارش ہے کہ دیکھیں آپ لائف میں شارٹ کٹس مت ڈھونڈیں, اور ڈیفینیٹلی یونیورسٹی میں یا کالجز میں وہ بچہ جاتا ہے جس نے ایک بیسک ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے. اور یہ ٹیلی فون آج کل ہر ایک کے پاس ہے, انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس ہے, گوگل کریں, آپ دیکھیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, چیک کریں کس کالج کی افیلیشن کس یونیورسٹی کے ساتھ ہے, کون سا پروگرام ان کا جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہے. اسپیشلی جو پروفیشنل ڈگریز ہیں ان کا یہ دیکھیں کہ جو پروفیشنل بعد میں سرٹیفائی کرنے والی کاؤنسلز ہیں جیسے PMDC ہے, انجینئرنگ کاؤنسل ہے, نرسنگ کاؤنسل ہے, اس طرح کی ہر پروفیشنل کی ایک کاؤنسل ہے. تو اس کے ساتھ کیا ان کی ڈگری جو ہے وہ میچ کر رہی ہے, ان سے ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے. ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ PhD کر رہا ہے اور اس کی سپرویژن جو ہے M.Phil والا کر رہا ہے؟ ہاں جی بالکل, یہی تو لمحہ فکریہ ہے کہ بے شمار ایسی یونیورسٹیز کو میں خود بھی جانتی ہوں کہ جہاں پہ M.Phil والوں کی سپرویژن وہ کر رہا ہے کہ جس نے خود سمپل ماسٹرز کیا اور ابھی ریسنٹلی ماسٹر کیا, جس کے پاس خود کوئی ریسرچ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اور واقعی ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پہ کہ وہ مختلف جگہوں سے بلا لیتے ہیں کانٹریکٹ پہ یا وزٹنگ فیکلٹی بلا لیتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کا نہ صرف ٹائم ضائع ہوتا ہے ان کا بلکہ پورے کے پورا مستقبل اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور بار بار میں یہی کہتی ہوں کہ ایسی ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول کی نہ ہو. انٹرنیشنل ہم نے کیا کمپیٹ کرنا ہے, اپنے ملک کے اندر ہی ہم کسی کمپٹیشن میں نہ آ سکیں اور پھر جو ہے وہ ہم رونا یہ روتے ہیں کہ میرٹ پہ کام نہیں ہو رہا. یا دیکھیں کوئی بھی کہیں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اس وقت پبلک سیکٹر کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی ایک بہت بڑی جاب مارکیٹ ہے, اور اگر آپ پبلک سیکٹر کو چھوڑ بھی دیں تو پرائیویٹ سیکٹر والے تو سفارش پہ بلیو نہیں کرتے نا, تو وہ ڈیفینیٹلی اس طرح کے کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے صحیح کام کر سکے. اور اگر آپ کے پاس ڈگریاں ہی کوالٹی کی نہیں ہوں گی, آپ کو اچھے ٹیچرز ہی نہیں ملیں گے, وہاں پہ آپ کو جو اپرچونیٹیز آپ ریسرچ کی بات M.Phil اور اس کی PhD کی بات کر رہے ہیں, یہ بہت ہی ایک ایسی ڈگری ہوتی ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ آپ کو لیبر کرنا پڑتا ہے, بہت آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد جا کے آپ کو یہ ڈگری ملتی ہے, اس میں آپ کو فیلڈ کا ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. تو اگر ان کو وہ اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہی, جیسے مختلف کالجز ہیں ان کے اندر نہ لائبریریز ہیں, نہ کمپیوٹر رومز بنے ہوئے ہیں, نہ ان کے اندر لیبز ہیں. ایک ریزن یہ بھی دی گئی ہے کہ جو ہے انف فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. اب مطلب کوئی بندہ اگر PhD کا پروگرام آفر کر رہا ہے, کوئی یونیورسٹی PhD کا پروگرام آفر کر رہی ہے, تو اگر اس میں لائبریری نہیں ہوگی ناظرین تو وہ کیا PhD کس طرح سے کرے گا. مطلب اٹس آل اباؤٹ ریسرچ, اٹس آل اباؤٹ رائٹنگ اے تھیسس اینڈ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. تو اگر آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں, وہاں پہ لائبریری موجود نہیں ہے, تو ہاؤ کین یو آفر اے PhD پروگرام. اب میں اس پہ آپ کو قمر ایک بات ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ میں اس طرح کے بہت سے اسٹوڈنٹس کو جانتی ہوں جو 10-15 سالوں سے PhD کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیچرز انف ہوتے نہیں ہیں یونیورسٹی میں, ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, پھر ان کو پراپر سپرویژن اور گائیڈنس ہی نہیں ملتی جو ایک ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی ان کو ٹیچنگ اور لرننگ کی اپرچونٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اگر وہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے کرا کے لکھ بھی لیتے ہیں تو جو ڈگری ایوارڈ کرنی ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنے PhD کا تھیسس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, اور وہ صرف اسی یونیورسٹی کے ٹیچرز اس میں نہیں بیٹھے ہوتے بلکہ HEC یا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں مختلف یونیورسٹیز کے کوالیفائڈ PhD ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا اس کا ڈیفینس لیتے ہیں, اور وہ وہاں پہ ہی پھر اڑ جاتے ہیں. تو جو ان کا 8-10 سال کا لیبر ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ ضائع چلا جاتا ہے. مختار صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ڈاکٹر مختار احمد ایکس چیئرمین ہیں یہ HEC کے. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو جی.
मुख्तार साहब, हम डिस्कस करें इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का जो इशू आया है, और उसमें यह आया कि HEC की जानिब से सिफारिश की गई थी कि उनके मुतादिद प्रोग्राम को बंद किया जाए, लेकिन अब जो है उन प्रोग्राम्स के हवाले से एडवर्टाइजमेंट सामने आई है और उसमें एडमिशन भी कंडक्ट किए गए हैं। तो सर, HEC क्यों नहीं क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से वो सर्वेस तो करता है और उस पर रिपोर्ट भी देता है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर पाता? इस पर मैं आपसे आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। मैं वैसे 2 साल से अब तो HEC में नहीं हूँ और वैसे भी पाकिस्तान से बाहर हूँ, इस वक्त मोरक्को होता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इशू क्या है। इशू ये है कि एक चंद चीज़ों को, डायनेमिक्स को समझना है। एक तो यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होती, लेकिन चूंकि रेगुलेटरी बॉडी का रोल और फंडिंग एजेंसी के तौर पे HEC का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जब HEC ने सख्ती की, जब जैसे मेरे टर्म में हमने बहुत सख्ती की क्वालिटी के हवाले में, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और बहुत से लोगों को नाराज भी किया। उसमें फिर हम पे ये इल्जाम होता था कि HEC इंटरफेयर करती है। तो ये डिफरेंट डायनेमिक्स है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो आपने कहा कि बिल्कुल जो HEC ने ऑब्जर्वेशन लगाई थी वो ठीक थी, और HEC मॉनिटरिंग टीम भी होती है, HEC रिपोर्ट भी करती है, चांसलर ऑफिस को भी बताती है, वाइस चांसलर को भेजती है। अब उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब से ये अपने अपने प्रोविंशियल HEC पे चक्कर डाला गया है, उसकी वजह से लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। जब उनको शेल्टर चाहिए होता है तो वो दूसरी HEC के चक्कर में फंस जाते हैं, ये हमारी अपनी HEC है। जब रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो कहते नहीं कि HEC पैसे दे या मैं रिसोर्सेज दे। तो ये थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के इश्यूज तो हैं डेफिनेटली। मैं हमेशा कहता था कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में 2 बड़े इश्यूज हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, एक जो क्वालिटी का और दूसरा गवर्नेंस का। तो मुख्तार साहब, इन इश्यूज़ का हल क्या है बेसिकली? मतलब यानी अगर इतने साल बाद भी हम ये छोटे से इश्यूज़, मॉनिटरिंग के इश्यूज़ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि इससे तलबा का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग जाता है। अगर उस यूनिवर्सिटी से उसने उस प्रोग्राम में डिग्री की है, बाद में तो HEC रिकग्नाइज नहीं करेगा। तो इनमें अगर आप एक रेगुलेटरी बॉडी या एक अदारा बनाते हैं तो उसको फिर काम भी करने देना चाहिए और उसके काम को मानना भी चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट भी होता है, जैसे पहले भी हुआ ऐसे कि जब हमने मना किया कि आप ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ना बनाएं, लेकिन पंजाब में लॉन्च कर दिए गए बहुत सारे, और बाद में मुझे याद पिछले 4-5 साल जब मैं था तो इतनी मुसीबत पड़ी थी, हमारा मैक्सिमम उस पर ज़ाया होता रहा जो लोगों ने गलतियाँ। इसमें भी जो भावलपुर की बात कर रहे हैं, अब टेक्निकली तो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग होना चाहिए, वहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन हमसे बेहतर तो उनको प्रोफेसरों को पता होना चाहिए ना, ये जो लीडरशिप वहाँ पे है कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है। सिर्फ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए गलत डिग्रियां देना, गलत प्रोग्राम शुरू करना इज नॉट ए लॉजिकल थिंग, और उसको नहीं करना चाहिए। और इसको मिल के सबको सेटल करेंगे, और गवर्नमेंट जब ओनरशिप देगी किसी इदारे को, उसके डिसीजन को माना अक्रॉस द बोर्ड, तो फिर चीज ठीक हो जाएगी। पहले होती नहीं, जब एक HEC की तो एक डिसिप्लिन पे कोई दे भी नहीं सकता, लेकिन जब से वो यदि हमारी अपनी HEC है, क्योंकि आप सख्ती करते हैं, हम अपनी बना रहे हैं, वो अपनी बनाने के चक्कर में फिर वो हर बंदे का इंटरेस्ट आ जाता है, तो लंबा काम नया काम शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुख्तार अहमद साहब साबिक जो हैं चेयरमैन HEC मौजूद थे, और शीरीन साहिबा ने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट मसला था, इस पे बात करना ज़रूरी थी। HEC को चाहिए कि वो मॉनिटरिंग सेल जो है अपना उसको फ़ाल बनाए, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि अखबारात में इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगा दिए जाते हैं और उन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में HEC बार बार कह चुकी होती है कि इनको बंद किया जाए। और दूसरा ये, इस पे भी बात होनी चाहिए, क्या क्वालिटी अश्योरेंस है HEC अगर जाके यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम के हवाले से जो उनके मैनेजमेंट को चेक करती है, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको चेक करती है और उनको बंद करती है, तो बंद करने का मतलब ये है कि पैसों की खातिर दोबारा ना खोल दिए वो जाएं वो प्रोग्राम, क्योंकि तलबा का मुस्तकबिल जो है इससे दाव पे लग जाता है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।